Assalamu alaikum. I think we are live now. Uh, Welcome to the 20th episode of Brainstorming with Burer. Brainstorming with Burer, जैसे कि आप सब जानते हैं, अब इसकी 20वीं एपिसोड हो चुकी है। हम तकरीबन 19 मेहमानों तक पहुंच चुके हैं और 19 मेहमान वो थे जिन्होंने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया और ख़ुसूसन माइंड साइंसेस के बारे में वो कुछ ना कुछ जानते थे। और आज के मेहमान भी माइंड साइंसेस से मुतल्लिक बहुत कुछ जानते हैं और इनका ताल्लुक जापान से है। जापान में रहते हुए इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है। तो मैं इनको दावत देने से पहले अपना इंट्रो रोल आउट करूँगा, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड साइंसेस जापान में क्या इसकी अहमियत है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं जापानीज़ के कल्चर को सीख कर और उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, कैसी ज़िंदगी चल रही है, कैसे मामला चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। मौसम आजकल ठंडा हो रहा है, जापान में भी सर्दी है। चारों ही मौसम होते हैं और आजकल सर्द मौसम है यहाँ पे। बिल्कुल बिला किसी ताख़ीर के मैं आपसे सवालात का सिलसिला स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो इतना अरसा गुज़ारा है, 17 साल का एक्सपीरियंस है आपका, दर्स व तदरीस से भी ताल्लुक़ है, आप इस्लाम को भी बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं और जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी पर भी ज़ोर देते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जापान में ये सारा कुछ लेकर, इन सारी चीज़ों पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो? जी, अल्लाह के फज़ल से बहुत अच्छा रहा। एक तो इस लिहाज़ से कि मज़हबी तौर पर ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, दूसरे मज़ाहिब का एहतराम भी पाया जाता है। और 1889 में जापान में मेजी बादशाहत का दौर था। उस वक़्त से जापान में ये कानून बना कि जापान में मज़हबी आज़ादियाँ होंगी। जो मज़हब चाहे अपना यहाँ पर तबलीग कर सकता है, प्रचार कर सकता है। मुसलमान है तो वो मस्जिद बना सकता है, हिंदू अपना मंदिर बना सकता है। यहाँ का मज़हब शिंतोइज़्म है, वो तो यहाँ का है ही। बुद्धिज़्म भी बाहर से आया, वो अपना टेंपल बनाकर अपना प्रचार कर सकते हैं और बाकी मज़ाहिब भी। इवन के क्रिश्चियन भी, मसीहियत भी यहाँ पर काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो इस हवाले से जापान चूँकि मज़हबी तौर पर निहायत एक रवादाराना मुआशरे पर मबनी मुल्क है, इस लिहाज से हर मज़हब के लिए ये मौक़े हैं कि वो अपने मज़हब की खूबियाँ बयान कर लोगों के सामने बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी का भी एक मौका पैदा करें और दूसरा इस रंग से अपने-अपने मज़हब की खूबियाँ बयान करें। आम तौर पर दूसरे मज़ाहिब को क्रिटिसाइज़ करने का यहाँ पर रिवाज कम है या नहीं है बल्कि। जब भी इस तरह के मौक़े होते हैं, हमारे मुसलमान मसाजिद में भी जापानी आते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग आ जाते हैं, बड़ी मोहब्बत से, एहतराम से। मुसलमानों का जो कल्चर होता है, उसको पहले ही देख कर आते हैं कि मुसलमान ये लिबास पसंद करते हैं, औरत है तो वो सर ढाँप कर आना चाहती है, गो कि उनके लिए तो फ़र्ज़ नहीं है। और अगर वुज़ू का किसी को पता हो तो वुज़ू करके आना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा, इफ्तार वग़ैरह के मौके पर जापानियों को दावत दें कि हमारे साथ आएँ, इफ्तार करें। तो कई जापानी इंटरनेट वगैरह से तहकीक करके तो रोज़ा रख कर उस दिन इफ्तार में शामिल होते हैं। कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता कि आपने बुलाया, आप रोज़े से हों और हम वैसे ही खाने के लिए आ जाएँ। तो मतलब हर सेंटिमेंट जो है मज़हबी उसके लिए बड़ा एहतराम पाया जाता है इनमें। और इसी तरह मैं भी ज़ाती तौर पर बड़ी कोशिश करता हूँ कि जो जापान के मज़ाहिब हैं, इनकी ट्रेडिशन, इनका कल्चर और तहज़ीब व सकाफ़त है, उसको भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, क्योंकि ये इस्लाम की तालीम भी है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये बात बयान फ़रमाई थी कि इज़ा जाअ करीमु कौमिन फ़अकरिमूहु, कि किसी भी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आपके पास आए तो उसकी इज़्ज़त व इकराम करें। तो इसमें बहुत सी बातें हमें समझा दी गई हैं। दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम का दर्स दे दिया गया है। कुरान करीम में भी जा बजा ये दर्स और नसीहत हमें मिलती है। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी के हवाले से, दूसरे मज़ाहिब से मेल मुलाकात के नतीजे में मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी
کہ ہر مذہب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو، اپنے مذہب کے اچھے جو پوائنٹس ہیں، باتیں ہیں، ان کا اظہار کرے، دوسرے کی باتوں کو احترام سے سنیں بھی، اور یوں ایک رواداری کے معاشرے میں دونوں ایک دوسرے کے باہم احترام کے ساتھ آگے بڑھیں، اور پھر پبلک میں لا اکراہ فی الدین کو تو ہم بھی مانتے ہیں، جاپانی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی بات ہے مذہبی آزادی کی، تو پھر جس کی جو مرضی ہو، جو کسی کو اچھا لگے وہ مذہب وہ اختیار کر لے۔ تو یہ جاپانی معاشرے کی بہت خوبی ہے جو ہمیں بہرحال ان کو ممتاز رنگ میں ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ ہاں، بہت خوب، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا اور بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ وہ لوگ بھی ہمارے مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلی چیز ہے، ہمارے مذہب نے بھی یہ سکھایا ہے کہ ہر مذہب کے اس طرح کی کوئی اور کوالٹیز جو آپ کی، کیونکہ کچھ تو آپ نے بتائی ہیں ابھی، کچھ اور جو جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک پاکستانی یا ایک انسان ہونے کے ناطے ہم جو سیکھ سکتے ہیں، وہ کیا جی، چیزیں ہیں؟ ابھی تو چند باتیں میں نے صرف مذہبی حوالے سے بیان کی، لیکن جب ان کی قومی خوبیوں کا ذکر کریں تو یقین مانیں بہت ہی خوبیوں والی قوم ہے۔ خاص طور پر ہم پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو ان سے بہت سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل تو اسلام کی تعلیم اس طرح کی آلریڈی موجود ہے، ہماری رہنمائی کر رہی ہے، لیکن بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ مسلمان تو کہیں کہیں اس تعلیم کو بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن جاپانیوں میں یہ ہے کہ جو تعلیم یا جو روایت یا تہذیب ان کی ہے، وہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ مثلاً اطاعت کی قرآن کریم میں بھی بڑی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کا کہا گیا، اولی الامر کی اطاعت کا کہا گیا جو ہمارے صاحب امر اور حکومت ہوں۔ تو جاپانی قوم کی ایک یہ خوبی ہے کہ ان میں اطاعت گزاری کا پہلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اپنے حکام کی اطاعت کرنا، اپنے بڑوں کی اطاعت کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر ٹیم ورک ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ٹیم ورک سے آپ جانتے ہیں قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مل کے کام کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، گروپ میں جو ہے نا زندہ رہنا، گروپ میں کام کرنا، ایک دوسرے کی مدد کا بھی اسی سے ایلیمنٹ سامنے آتا ہے، ایک دوسرے کا احترام بھی یہیں سے جنم لیتا ہے۔ تو یہ بھی جاپان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو آنیسٹی میں بھی یہ قوم بڑی غیر معمولی مقام رکھتی ہے، بہت ایماندار قوم ہے، اور ایمانداری کے ساتھ ایک اور صفت جو ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے۔ جاپانی سچائی کے معاملے میں بھی غیر معمولی قابل صفت جو قوم ہے، ان کی ہم وصف بیان کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، اتنی سچی قوم ہے۔ تو یہ ایسی خوبیاں ہیں جو اس قوم کو دوسری اقوام سے ممتاز کرتی ہیں۔ پھر محنت کی عادت ان میں کمال درجے تک جو ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اتنی محنتی قوم ہے کہ شاید ہی ایسی محنتی قوم کوئی ہو۔ اب دیکھیں میں نے ذہین نہیں کہا، بعض لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ ذہین ہے، ذہین بھی یقیناً ہوں گے، ذہین ہونا بعد میں آتا ہے۔ اگر آپ آنیسٹ ہیں، سچے ہیں، محنتی ہیں تو پھر آپ لازمی ترقی کریں گے، اور مجھے لگتا ہے بعض جگہ کہ جاپانی اتنے ذہین نہیں ہیں، اتنے شارپ اور شاطر نہیں ہیں جتنی اقوام دیگر بھی ان سے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اپنی ایمانداری کے بل پر، اپنی سچائی کے بل پر، محنت کے بل پر دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ بہت زبردست، اور یہ جو ذہین اور دوسرا جو فرق بتایا آپ نے محنتی کا، یہ بالکل واضح ہے، اور سمجھ سکتا ہوں میں ان چیزوں کو ایز اے مائنڈ سائنسز کو سمجھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، تو یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں کسی بھی انسان کی کامیابی میں یا ناکامی میں۔ تو کیونکہ ریکی یہ لفظ جاپان سے آیا ہے، اور جب میں نے آپ کا نام سنا اور جب میں نے آپ کا پروفائل دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً ریکی آیا، کیونکہ مجھے اور تو کچھ جاپان کے بارے میں نہیں پتا۔ میں نے ریکی سیکھی تو ریکی کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ریکی لفظ جاپان سے آیا ہے۔ تو اس کا میننگ کیا ہے؟ کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں، تو کیا بتانا چاہیں گے کہ اس کا کیا جی، معنی ہے اور اب کیا؟ جاپانی زبان کو، اس کے معنوں کو بتانے سے پہلے جاپانی زبان کی ایک ڈسٹنکشن بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی، عربی ہے، تو ان زبانوں میں حروف تہجی ہوتے ہیں، 26، 28، 30، 40، 50 زبانوں میں حروف تہجی ہوتے ہیں۔ لیکن جاپانی زبان ایسی ہے، بلکہ چینی زبان بھی اس کے ساتھ، یہ دونوں زبانیں ایسی ہیں
جن میں اس طرح حروف تہجی نہیں ہوتے۔ اب جدید زبان میں چند حروف تہجی بنا بھی لیے گئے، لیکن ایکچوئل جو ٹریڈیشنل کلاسیکل چائنیز ہے اور جاپانی ہے، اس میں حروف تہجی نہیں، بلکہ ایک کریکٹر ہوتا ہے، اور وہ کریکٹر ہی معنوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اب جو آپ لفظ بتا رہے ہیں رے کی، یہ دو کریکٹرز کا مجموعہ ہے، یہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، دو حروف مل کر یہ رے اور کی کا لفظ جو ہے ایک معنی پیدا کرتا ہے۔ اس میں پہلا حرف ہے، پہلا لفظ ہے رے۔ رے جاپان میں روح کو کہتے ہیں، اسپرٹ کو بھی کہتے ہیں، سول کو بھی کہتے ہیں۔ تو رے کئی لحاظ سے بولا جاتا ہے جاپان میں۔ اسپرچول انسان کی ایک جو میننگ جس جگہ سے آنے ہوں، اس کے لیے بھی یہ رے کا لفظ بولا جائے گا، اور بھی بہت سی جگہوں پہ آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے کھی۔ اب کھی کا مطلب فیلنگ بھی ہے، لیکن انرجی ہے، پاور ہے۔ مثلا بجلی جس طرح کہتے ہیں، تو بجلی کو جاپانی زبان میں دین کی کہتے ہیں، مطلب کہ وہ پاور، وہ طاقت جو الیکٹریسٹی کے لیے ایک پاور کی طرح مطلب کام کرتی ہے۔ تو اس میں جو کی ہے اور رے کی میں کی ہے، یہ دونوں ایک ہی حروف ہیں۔ اب رے میں رے لفظ جو ہے وہ اسپرچویلٹی کو بیان کرتا ہے، روحانیت کا معنی اس میں شامل ہے، اور کھی میں پاور ہے۔ تو سمجھیں اسپرچول پاور، کوئی میراکلس پاور، اور کوئی سپر جو ہے مطلب بڑی پاور اس میں شامل ہو، تو اس کے لیے یہ رے کھی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں گے، آپ کا اس کے بارے میں اپنی تحقیق اور نالج بھی ہے، لیکن جو مائنڈ سائنس کہیں، یا جو روحانیت کے ذریعے سے بعض ہیلنگ کی دنیا میں سائنسز رائج ہو چکی ہیں یا رواج پا رہی ہیں، اس طرح کی سائنس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ رے کی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بہت خوب، میں نے پہلی دفعہ اتنا جامع اور اتنا بہت ہی آسان الفاظ میں اس کا مطلب میں نے سمجھا ہے اور سنا ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے، اور بہت شکریہ اس چیز کا۔ اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی ریکی ہیلر وہاں دیکھا ہو، یا آپ نے کہیں آبزرو کیا ہو کہ وہ کیسے ہیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ہم نے تو جو کتابوں سے سیکھا ہے یا ٹیچر سے سیکھا ہے، اور وہ بھی کسی نہ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ وہاں خود موجود ہیں تو آپ نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مشاہدہ کیا ہوگا، تو وہ جی کیسے اس چیز کو؟ جی، میں پرسنلی تو میں اپنا میرا ظاہر ہے فیلڈ ہے مذہب اور بین المذاہب اور ریسرچ اور پڑھنا اور لکھنا، اور میں اس پہ ہی اپنا فوکس اس پہ رکھتا ہوں۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا، اس رنگ میں یقیناً میں اس سوسائٹی میں چونکہ رہتا ہوں، تو اس کو دیکھ چکا ہوں کہ یہ کس طرح یہ جو سائنس ہے یہ عمل کیسے کرتی ہے، اور لوگ اس کو یوز کر کے کیا طریقہ کار اپناتے ہیں۔ میرے دوست بھی ہیں جو اس طرح کی سپر سائنس کے ذریعے سے، روحانی سائنس کے ذریعے سے وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ جاپانی جو ٹریڈیشنل مذہب ہے اس کا نام ہے شنتوئزم، اور جاپان میں بہت زیادہ جو امپریشن ہے مذہب کے اوپر بھی، ان کے سوسائٹی پہ بھی، وہ چائنا سے آیا ہے۔ اور چائنا کا ایک مذہب ہے تاؤزم، آج کل اس کو داؤزم بھی کہتے ہیں، بعض لوگ پروناؤنس کرتے ہیں، تو تاؤزم یا داؤزم، اس کی فلسفی بھی چائنا میں آئی ہے۔ تو داؤزم کی فلسفی میں بھی میڈیٹیشن، توجہ، اور غیر معمولی توجہ کے نتیجے میں جو ایک پاور جنریٹ ہوتی ہے، اس کا تصور موجود ہے۔ اور یہ ریکی کے پیچھے بھی بیسک فلسفہ یہی ہے کہ آپ توجہ کے ذریعے سے، آپ غیر معمولی میڈیٹیشن اور مراقبوں کے ذریعے سے، اور غیر معمولی اپنی سوچ کو، ذہن کو فوکس کر لینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسی پاورز رکھی ہیں جو جسم سے جنریٹ ہو کر بعض چیزوں کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ مثلاً آپ کو دلچسپ چیز بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں یہاں، میں ناگویا میں رہتا ہوں، وہ یوکوہاما میں رہتے ہیں، تو بڑے پرانے دوست ہیں۔ وہ یہی کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس
انرجی سے جو میرے اندر سے جنریٹ ہوتی ہے، میں لوگوں کا علاج کر لیتا ہوں۔ تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر سے تو نہیں ہوتی، ہر انسان ایک ہی جیسا ہے۔ تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں انسان کے جسم میں اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس کو یوٹیلائز اگر انسان کرے اور توجہ کے ساتھ فوکس کر کے کسی بھی چیز میں انسان اس فوکس کو اور توجہ کو ڈال دے، تو وہ اثر جو ہے وہ ضرور دکھاتی ہے۔ ایک دفعہ ہم ریسٹوراں میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چمچ پڑا ہوا ہے نا کھانے کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنی زیادہ پاور میرے اندر جنریٹ ہوتی ہے کہ جو چمچ ہے اس کو میں بینڈ کر سکتا ہوں، مطلب ایسے زور سے نہیں بلکہ اس پاور کے نتیجے میں۔ میں نے کہا جی چلیں کریں، تو کہتے ریسٹورانٹ والے کو بلاتے ہیں، اس سے اجازت لے لیتے ہیں کہ آپ کا چمچ خراب ہو گیا تو مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس ریسٹورانٹ والے نے بھی کہا کہ نہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تجھے بڑی علم ہے بات ہے تو خیر واقعی انہوں نے اس کو بینڈ کر دیا۔ تو وہ اپنا جو میری طرف سے ان کو چیلنج تھا کہ آپ، تو انہوں نے اس کا ایک مظاہرہ کیا کہ دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں، اور یہی ایک پاور اور انرجی ہے، جب یہ جنریٹ ہوتی ہے تو بعض مریضوں کو بھی یہ شفا دینے کا کام کرتی ہے اور ہیل کر دیتی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بھی ہر علم میں کامل تو نہیں، اس لیے ہم کسی چیز کو ڈینائی کرنے میں بھی جلدی نہیں کر سکتے، اور ایکسیپٹ بھی اس وقت کرنا چاہیے جب سائنٹیفکلی بھی وہ ثابت ہو اور حقیقت میں بھی ثابت ہو۔ لیکن یہ جنرل ایک ایگزامپلس تھیں جو میں نے بتائیں۔ پھر یہاں پہ بعض مذاہب اور بعض فرقے بھی میں نے ایسے دیکھے جو اس طرح کی ہیلنگ پر، اس طرح کے عمل پر یقین رکھتے ہیں اور یہاں پر رائج ہیں اور اس سوسائٹی میں وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ بیسیکلی چونکہ یہ لوگ میڈیٹیشن پر یقین رکھتے ہیں، اور میڈیٹیشن کا بیسک فلسفہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غیر معمولی طور پر کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی کام کریں گے، عبادت کریں گے، تو اتنی ہی زیادہ انرجی آپ سے جنریٹ ہوگی۔ اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ اسی انرجی کو وہ یوٹیلائز کر کے مریضوں کی شفا اور بعض اچھے کاموں میں یوز کرتے ہیں۔ بہت خوب، اور یہ تو میں نے کافی دیکھا ہے، کچھ میرے اساتذہ بھی ایسے ہیں جو بینڈ کر لیتے ہیں۔ اور ہاں یہ اس میں یہ بات بھی درست ہے کہ جو دھیان ہے، فوکس ہے، وہ اگر آپ کا کامل ہو، اور کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی ہے جب ہم کسی کو سورہ الحمد پڑھ کے پھونکتے ہیں یا کوئی سورت پڑھ کے یا کوئی دعا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک انرجی ہی ہوتی ہے، ان الفاظ کی، ان گڈ انرجی جو کریٹ ہوتی ہے اس سے بالکل آ، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ تو میرا اگلا سوال ہے کہ کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے نام کا ایک حصہ وہ جاپنیز کی میں کنورٹ کیا ہے، وہ تھوڑا سا سمجھائیں آپ ہمیں۔ آ، جی میرا نام رئیس انیس ہے جیسے، تو انیس تو خیر میرا نام بچپن سے ہی ہے، لیکن ابھی مجھے موقع ملا کچھ سال پہلے جب میں نے جاپانی نیشنلٹی لی کہ میں اپنے نام کو تبدیل کر سکتا تھا، کچھ ریکوائرمنٹ بھی تھی، تو اس موقع پر کافی سوچ بچار کے بعد جو نام بچپن سے میرا رئیس نام گھر والے لیتے بھی تھے، ان کو بعض دفعہ اچھا بھی لگتا تھا، تو بعض بزرگوں نے یہ نام عطا کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ نام اڈاپٹ کر لیا جائے۔ لیکن میں اصل میں ایسا نام بھی اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا جو اردو عربی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اور ہمارے جو جاپانی معاشرہ ہے اس میں بھی وہ ایک میننگ فل نام ہو۔ تو پھر اسی غور کے نتیجے میں جو رئیس نام ہے وہ مجھے زیادہ پسند آیا۔ رئیس بھی ریکی کی طرح دو ہی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا رے تو سیم ہے، جس کا مطلب ہے سول، روح، اسپرٹ یا اسپرچول بھی، اور سو جو ہے یعنی رئیس کا ایس جو ہے، سو اس کو کہہ سکتے ہیں، سو کا مطلب ہے مالک، لارڈ۔ تو میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں کہ روحانیت کا حامل، یعنی مالک تو میں نہیں ہو سکتا، تو روحانیت کا حامل، بلکہ ایک رنگ میں یہ میں اپنے لیے دعا ہی سمجھتا ہوں، دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے واقعی روحانیت کا حامل بنائے، اور جس طرح یہ نام رکھا گیا اس کی صفت پر مجھے چلنے کی بھی توفیق دے۔ بہت خوب جی، اللہ کرے آپ کا جتنے بھی اچھے کام ہیں ان میں اللہ میاں اور ترقی دے، اور آپ کی روحانیت کو اور بڑھتری دے۔ تو میرا اگلا کوشچن یہ ہوگا کہ
جو جاپنیز کلچر ہے اس سے آپ تو متاثر ہوئے ہی ہیں، آپ نے کو سیکھا ہی ہے کافی کچھ، تو اس نے آپ کی زندگی میں کتنا اثر ڈالا ہے، آپ کی زندگی کو کتنا بہتر کیا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا تو اپنا یقین اس بات پر ہے کہ بچپن سے لے کر انسان کو ساری عمر سیکھتے چلے جانا چاہیے اور مسلسل سیکھتے رہنا، اور ساتھ کے ساتھ اپنے نفس کو اس بات پر سمجھاتے بھی رہنا کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنا ہی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ چیز بہت بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ اکثر انسان تھوڑا-سا سیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں بعض لوگ، یا بعض لوگ ادھورے سے علم کو حاصل کر کے اپنے علم کے دعوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، مزید ایبزارب کرنے کا جو ہمارا پیمانہ ہے، وہ سمجھیں جب ہم یہ سمجھ لیں کہ بھر چکا ہے تو مزید اس میں کچھ آئے گا ہی نہیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح جاپان میں آ کر بھی جو پہلے دن سے لے کر اب تک بے شمار چیزیں سیکھیں، اس قوم سے بھی بڑی اعلیٰ اخلاقی چیزیں بھی حاصل ہوئیں اور سوشل چیزیں بھی بڑی سیکھنے کو ملیں۔ ان اس جاپانی قوم کی جو اچھی عادات ہیں، ان کو بھی آبزرو کرنے کا موقع ملا، اور یقیناً ہر قوم میں بعض مسائل اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، 100% تو انسان کامل نہیں ہوتا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے، تو باقی ہر قوم، ہر انسان جو ہے کچھ اس کے اندر پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، قابل اصلاح بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جاپانی قوم کی بعض ایسی خوبیاں ہیں، جیسے وقت کی پابندی ہے، وعدہ ایفا کرنا ہے، یہ ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ وہ مومن فلاح پا گئے، وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ عہدوں کو پورا کرنے والوں کی بھی قرآن میں خوبی بیان ہوئی۔ تو اب یہ وقت پر نماز پڑھنے کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی، تو گویا وقت کی قدر کرنے کا ہمیں ایک مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ تو جاپانی قوم اس طرح وقت کی پابند قوم ہے، اتنی وقت کی پابند ہے کہ آپ کو مطلب جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ملنے کے لیے جاپانی آتے ہیں، ساری زندگی میں کبھی ایک موقع بھی اب تک 17 سالوں میں میرا خیال ایسا نہیں آیا کہ کوئی آنے والا، ملنے والا جاپانی لیٹ ہو گیا ہو، اور بعض دفعہ جلدی آ جاتے ہیں وہ، لیکن جلدی آنے کی صورت میں بھی باہر کھڑے رہتے ہیں کہ ہم ان کو تنگ نہ کریں، اور اینڈ ٹائم کے وقت جو پورا مقرر ہوتا ہے وقت، اس وقت وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں یا آفس میں یا جو بھی ملنے کی جگہ ہے۔ تو اس طرح ان کی یہ خوبیاں ہیں۔ پھر قانون کی پابندی ان کے اندر بہت زیادہ ہے، ہمیں تو بچپن سے اس کی اتنی عادت نہیں ہوتی۔ سڑک کا سگنل فالو کرنا ہے، اور جو بھی باقی قوانین ہیں ان میں پابندی کرنے میں جاپانی قوم کا ایک خاص نام ہے، اور اس بارے میں ایک خاص ان کی عادت ہے کہ بعض کام صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ ایک قانون بن گیا ہے اور مجبوری ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی فرض ہے۔ تو قومی فرض شناسی بہت زیادہ ہے، یہ بھی ان سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر دوسروں کی جو مدد اور دوسروں سے ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے، وہ ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ شروع میں نے بیان کیا تھا ٹیم ورک، تو ظاہر ہے یہ ٹیم ورک سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی، سوسائٹی میں آپس میں مل کے اپنے نظام کو چلانا، محلے کی صفائیاں کرنی، یہ ان میں عام باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارے اسلام میں تو صفائی کا بہت بڑا مقام بیان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود صفائی کے معیار میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ لیکن جاپان میں اتنی زیادہ صفائی ہوتی ہے، آپ کو میں بتاؤں، جس طرح ہم ہائی وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بعض سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، کبھی بریک کریں تو اتنا صاف ستھرا ٹوائلٹ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ سمجھ لیں 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار ہوٹل میں جس معیار کا ٹوائلٹ ہے اس طرح کا ٹوائلٹ ہوتا ہے۔ اور جب ٹوائلٹ میں جائیں تو ایک جگہ میں نے دیکھا ایک فقرہ لکھا ہوا تھا سامنے، تو جاپانی میں یہ لکھا تھا کہ ٹوائلٹ سے پیار کریں اور یہاں اس ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور یہ فقرے تو اکثر لکھے ہوتے ہیں کہ آپ استعمال کر کے جا رہے ہیں لیکن اپنے بعد میں آنے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ تو مراد ہے کہ صفائی کا نہایت اعلیٰ معیار ہے اس قوم کا۔ پبلک پارکس ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں، آپ جب وہاں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گندگی کا تصور تک نہیں، اور جو اسلام کی تعلیم تھی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اب یہ
ایمان کے لیے اس طرح تو یہ قوم ایمان نہیں رکھتی اسلام پر، لیکن جو ان کے اخلاق ہیں، ان کے اعمال ہیں، وہ نظر آتا ہے کہ یقیناً اسلام کے مطابق ہے۔ تو یہ سارے خواص اور یہ ساری چیزیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی ان کو اڈاپٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بچے میرے یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں سے بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بچوں سے پھر انسان سیکھتا ہے۔ تو اب تک سیکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مزید سیکھنے کی جو ہے عقل اور صلاحیت وہ پیدا کرتا چلا جائے۔ بہت خوب، جو وقت کی آپ نے بات کی اس سے مجھے یاد آیا کہ جسٹ ان ٹائم ٹیکنیک جو ہے وہ بھی جاپنیز نے دی تھی۔ غالباً ٹویوٹا موٹرز نے انہوں نے ایک ڈلیوری کی کہ کتنے وقت میں ہماری گاڑیاں بنیں اور بن کے باہر نکل جائیں، اور اس کی ایک ٹیکنیک دی تھی، اور وہ ہم پڑھا کرتے تھے جب ہم کالج میں ہوا کرتے تو جسٹ ان ٹائم ٹیکنیک کہلاتی تھی۔ بالکل، بلا شبہ یہ جاپنیز جو ہیں انہوں نے بہت کمال کیے ہیں اپنے وقت کو عمل و خاطر رکھتے ہوئے۔ کیونکہ آپ سے بات ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے، آپ جب پہلے ملاقات ہوئی آپ سے ورچوئل، تو آپ نے بتایا کہ آپ نے جاپنیز بہت جلدی سیکھ لی، اور میں بھی مائنڈ سائنسز کے ذریعے بتاتا ہوں لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے کہ میموری کس طرح بہتر کی جائے، کس طرح چیزیں افیکٹولی ہم سیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں اپنی لائف کو۔ تو میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، بالکل آ جی، رہی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی جلدی جاپنیز کیسے سیکھ لی؟ اور کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ اس میں سمبلز ہوتے ہیں، نہ کہ حروف، نہ کہ، اور سمبل بھی لاتعداد ہیں، تو کیسے آپ نے اس چیز کو اس مینیج میں کیا؟ جی، جاپانی میں جب جاپان آیا تو تھوڑے عرصے کے لیے میں نے جاپانی زبان اسکول میں پڑھی، صرف چند ماہ کے لیے، اور اس کے بعد میں نے ساری زبان جو ہے وہ سیلف اسٹڈی کے ذریعے سیکھی۔ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر جاپانی پہ عبور رکھتا ہوں، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ 15 16 17 سال سے مسلسل روزانہ میں کچھ حروف سیکھتا ہوں۔ اور زبان سیکھنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں۔ میں اگر کوئی زبان سیکھنے کا خواہش مند ہے تو اس کو کہوں گا کہ ان 2 طریقوں کو اڈاپٹ کریں۔ ایک تو نیچرل طریقہ سوچیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کیسے سیکھتا ہے۔ دیکھیں، وہ ٹوٹے-پھوٹے حروف، ٹوٹی-پھوٹی چیزیں ہم سے پوچھ کر، والدین سے پوچھتا ہے، صرف پہلے نام یاد کرتا ہے چیزوں کے، بعد میں ان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ نیچرل طریقہ ہے۔ سینٹینس سیکھ کر یا وہ پوری طرح گرامر سیکھ کر تو کوئی بچہ زبان سیکھنے کا آغاز نہیں کرتا۔ تو یہ نیچرل طریقہ ہے، اگر ہم کہیں جائیں تو اسی طرح ہی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے آپ ناؤنس کو یاد کریں، جو چیز سامنے آتی ہے کسی سے پوچھ لیں، جیسے بچہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور مختصراً دوسرا طریقہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح جاپانی زبان ہے، یہ کریکٹر کی زبان ہے، تو اس کو ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر میں بھی میں لکھ سکتا ہوں، لیکن کمپیوٹر میں لکھنے سے اتنی انرجی اور فوکس اس کے اوپر نہیں ڈلتا، اور اس وجہ سے مجھے وہ یاد بھی نہیں رہتی۔ لیکن اگر میں ہاتھ سے لکھتا ہوں تو میرا اپنا جو نفس اور ہاتھ کا پین اور مکمل جو میرے حواس ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پھر میری آنکھیں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، میرا ہاتھ اور انگلی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے، تو مجھے نسبتاً وہ میموری میں چیز رہنی زیادہ اس کے لیے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی زبان سیکھنا چاہتا ہے تو پہلا تو وہ نیچرل طریقہ اڈاپٹ کرے جو بچے جس طرح سیکھتے ہیں، کیونکہ قدرت نے یہی نظام ہمیں سمجھایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لکھ لکھ کر وہ سیکھیں گے، لکھنے کی عادت ڈالیں گے، ہمیں بچپن میں تختیاں لکھائی جاتی تھیں، وہ بھی یہی چیز تھی، تو جتنا آپ لکھیں گے اتنی چیزیں زیادہ آپ کی یادداشت میں رہیں گی۔ ڈائریاں لکھنا بھی لوگوں کی بڑی اچھی عادت ہوتی تھی ماضی میں، اب تو پتہ نہیں کوئی لکھتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ لکھنے کا عمل جو ہے وہ سیکھنے کے لیے بہت زیادہ پاورفل ایک ٹول ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ میں بھی جرنلنگ ایک ٹیکنیک ہے، مائنڈ سائنسز میں کہہ لیں یا لا آف اٹریکشن میں کہہ لیں، وہ اس میں لکھنا، جب آپ لکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو وہ آپ کو بہت پاور ملتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آپ کے جو سارا میں آپ کا سفر دیکھتا ہوں یا آپ کی باتیں میں نے سنی، اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، وہ ہے لرن ان لرن یا ری لرن، کہ پہلے آپ نے چیزوں کو لرن کیا، پرانے چیزوں کو
पुरानी जगह रख कर फिर नई चीज़ें उसमें एडजस्ट की। तो ये बड़ा मुश्किल सा टर्म है और आजकल इस पर बहुत बात होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें नई-नई चीज़ें रोज़-रोज़ सीखनी पड़ती हैं और एक चीज़ आ जाती है तो दूसरे दिन दूसरी चीज़ आ जाती है। तो आप इस टेक्नीक को कैसे समझते हैं और अगर कोई नई चीज़ सीखना चाहे, कोई भी नया काम करना चाहे, तो उसके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? वो किस तरह ये लर्न, अनलर्न और रीलर्न को अपनाए? जी, बिल्कुल। अव्वल तो इस चीज़ पे बिलीव अपना पुख्ता रखना चाहिए कि हर चीज़ का इर्तिका होता है, तरक्की होती है, उसमें तसलसल होता है और वो एक फ़्लो के साथ आगे बढ़ती है। और कामयाब इंसान दुनिया में वो होता है जो उसकी स्पीड को जितना ज़्यादा फ़ॉलो कर ले। अगर कोई उसको फ़ॉलो नहीं कर पाता, तो वो पीछे रह जाता है। देखें, यही हुआ दुनिया में, मुसलमान क्यों पीछे रह गए? आप 15वीं सदी तक देखें, 16वीं सदी तक देखें, मुसलमान दुनिया में उरूज में थे, साइंस में भी उनका एक मकाम था, इल्म और हिकमत में भी उनका नाम था और बाकी मामलात में भी वो दुनिया को लीड कर रहे थे। लेकिन जो ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट करने में सुस्ती दिखाई। हमने सीखने का जो अमल था, वो इतना अपना पस्त कर दिया कि लोग जहाज़ों पर थे और हम पैदल उनका मुकाबला करना चाह रहे थे। तो यह जो एवोल्यूशन है, तरक्की है, इर्तिका है, तसलसल है, उसके साथ चलना, उसको फ़ॉलो करना, उसकी स्पीड के साथ अपने आप को हम-आहंग रखना, ये दुनिया में कामयाबी का बहुत बड़ा गुर है। उसको हमें इख्तियार करना चाहिए, हमारे नौजवानों को भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। नए जो रास्ते, नई जो सोचें, नए जो ज़ाविये दुनिया के सामने आते हैं, उनको जल्द अज़ जल्द उनको समझ लेना चाहिए। उनके साथ जो उनकी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उनके अंदर जो ज़िया का और वेस्ट का एलिमेंट है, उसको साइड पे रखते हुए जो पॉज़िटिव चीज़ है, जो क्रिएटिव चीज़ है, जहाँ प्रोडक्टिविटी कुछ नज़र आए, उसको फ़ौरी अडॉप्ट करके उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ फ़तवा है, कुछ ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये बात अपने ज़हन में हमेशा कायम रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए उलूम को साइंस के ज़रिए से, दुनिया के मुख्तलिफ़ उलूम के ज़रिए से समझने की सलाहियत पैदा कर चुका है और दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं जो इस्लाम से कंट्राडिक्ट करे, कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान से कंट्राडिक्ट करे। हर इल्म इस्लामी इल्म है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है, यही समझाया है। अल हिकमतु दअ्वालतुल मोमिन कि जो विज़डम है, हिकमत की बात है, अक्ल की बात कहीं भी नज़र आए, तो उसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वो मोमिन ही की मीरास है। तो हमें इस बारे में बड़ा ही ओपन माइंडेड होना चाहिए। इल्म के मामले में मुसलमानों ने दुनिया को लीड किया हुआ है, दुनिया की क़यादत की हुई है और दुनिया को बहुत सारी इजादात दी हुई हैं और ये विरसा हमें दोबारा वापस लेना है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीक़ है कि सीखना चाहिए, मुसलसल सीखना चाहिए। दुनिया की जो स्पीड है इल्म के बारे में, उससे हम-आहंग रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब भी देखें, दुनिया किस तरह के उलूम की बातें कर रही होती है और हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू देखें, रोज़मर्रा के सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स देखें, अपने मुआशरे, माहौल, गली-मोहल्ले में बातें देखें, नारे देखें, तो वो कितने ज़माने से पीछे हटे हुए लगते हैं। अब भी देखें, कभी रियासत मदीना की भी बातें की जाती हैं। अब ये भी मैं नौजवानों को एक छोटी-सी बात समझा दूँ कि रियासत मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना आने के वक़्त हिजरत के बाद जो रियासत बनी, उसका नाम रियासत मदीना था। उस वक़्त के मुताबिक 1400 साल पहले वो जदीद तरीन ख़ुतूत पर इस्तवार की गई रियासत थी, जिसमें गैर मज़ाहिब से एहतराम का दर्स भी था, जिसमें मदीना के यहूद कबाइल से एग्रीमेंट भी किए गए थे, जहाँ समझें वो जदीद तरीन रियासत थी और हम आज बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि नाम तो हम रियासत मदीना का लेते हैं, लेकिन बातें इंतहाई बैकवर्ड कर रहे होते हैं। ऐसी बातें जिनका इस्लाम से यकीन करें कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम दुनिया में बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव मज़हब है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया को विरासत के उसूल समझाए, जब दुनिया को इल्म व दानिश की बातें सिखाई थीं, उस वक़्त दुनिया इन बातों को उस तरह ना जानती थी। तो हम हमेशा से प्रोग्रेसिव रहे हैं। अब भी हम सबको, हमारे नौजवानों को दुनिया में तरक्की करनी और आगे बढ़ना है, तो ज़माने के चलन से हम-आहंग होना पड़ेगा और अपनी स्पीड को थोड़ा-सा तेज़ करना पड़ेगा।
بالकुल सही। बहुत जामे अंदाज से आपने समझाया और बहुत अच्छा लगा आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे लिए बाइस बहुत ही अच्छा मुकाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके फाइनल वर्ड्स क्या होंगे? क्या आप कोई सजेशन देना चाहें या कोई बात कहना चाहें? क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि इसको यूट्यूब पे भी शेयर करूं और बाकी लोग भी इसको देखेंगे तो आपकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। जी, मेरा अपना अगर आखिरी बात आप कहना चाहते हैं तो मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, नौजवानों को ये गुज़ारिश करना चाहूँगा कि जापानी कौम से एक और भी वस्फ़ जो मैंने सीखा, जो नज़र आया, वो मुआफ़ करने की जो है सिफ़त है। दूसरों को मुआफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नए रास्ते खुलते हैं, तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं, सुलह के रास्ते भी खुलते हैं और आगे बढ़ने की राह भी यहीं से नज़र आती है। अगर आप मुआफ़ नहीं करते, मुआफ़ करने वाले नहीं हैं, तो फिर आप अपने रास्तों को बंद कर लेते हैं। तरक्की के रास्ते भी बंद होते हैं, सुलह-सफ़ाई के भी बंद होते हैं। जापान ने 1945 में जंग हारने के बाद भी यही किया। जंग तो हार चुके थे लेकिन अपने दुश्मन को मुआफ़ कर देना बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने न सिर्फ़ मुआफ़ कर दिया बल्कि भूल गए, तो देखें इस कौम ने तरक्की की और दोबारा दुनिया में ऐसा नाम पैदा किया कि आज हर शख़्स इनका नाम तारीफ़ और मोहब्बत से लेता है। हमारे मुसलमान मुल्क भी जापान की इज़्ज़त करते हैं, जापानी कौम की इज़्ज़त है, जापान का पूरी दुनिया में नाम है। जहाँ अच्छाई की बात होगी, जापान का नाम ज़रूर आएगा। तो ये अज़मत इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मुआफ़ करने की वजह से नसीब हुई, क्योंकि उस मुआफ़ी के बाद इनको तरक्की का रास्ता नज़र आया, आगे बढ़ने की एक नया रोशनदान और नई खिड़की खुली और फिर ये कौम दुनिया में दोबारा नामवर कौम बनकर सामने आई। बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज़ से आपने समझाया और एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी बहुत तशरीफ़ शुक्रिया आवरी का। जी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इसके साथ ही आज का जो शो है वो ख़त्म करते हैं हम और अगले किसी अच्छे मेहमान के साथ, किसी नामवर शख्सियत के साथ, किसी माइंड साइंसेज़ एक्सपर्ट के साथ मैं हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।